बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, मौसम अचानक चेंज हो गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो बिल्कुल जी, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है कुछ ना कुछ बीमारियां जो है अपने साथ लेके आता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है वो ज़ाहिर सी बात है जी, एलर्जीज़ के हवाले से। तो पोलन एलर्जी जो बहुत कॉमन है, हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए ज़रा तकलीफ़ दे ये थोड़ा सा वक्त है। तो उसके लिए हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में एहतियात भी बताते हैं, मेडिसिन भी बताते हैं और किस तरह आपने अपने आप को माहौल के मुताबिक रखना है, उस हवाले से भी बातचीत होती है। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, तो कोशिश करेंगे इस हवाले से भी हम बातचीत करें और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। मैं भी एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ। आपका कोई भी तिब्बी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप ज़रूर प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, लाइव कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 051-410-2357। और डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है, व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो तब भी आप कॉल भी कर सकते हैं उनको। जो कॉल करने के लिए नंबर है 0300-911-6681 और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। तो बिल्कुल जी, आप शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो हम करते हैं अपने सवालात से और सवालात के जवाबात देते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा, तो आज भी वो मौजूद हैं। जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो जैसा मैंने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम में जो सबसे पहला एक मसला लोगों को दरपेश है वो है एलर्जीज़ का। बिल्कुल। और पोलन के हवाले से जैसे हम अक्सर बात करते हैं तो आजकल उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह छींकों का आना, आंखों से पानी जारी होना या फिर सर दर्द, इस तरह की कुछ अलामात जो हैं उनमें शिद्दत आ गई है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए, एहतियात क्या करनी है और मेडिसिन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सुबह के वक्त और रात के वक्त ये छींकें बहुत ज़्यादा होती है और चूँकि ये महीना जब एंड तक पहुंचेगा ना तो इसकी शिद्दत और भी ज़्यादा होती जाएगी। अगर हम गूगल पे देख लें या इस्लामाबाद का जो वेबसाइट है, अगर पोलन काउंट हम देख लें तो काफ़ी हाई चल रहा है और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो जो ही पोलन काउंट में इजाफा होता है इतना ही पेशेंट्स के अलामात में भी इजाफा होता रहता है। तो छींकों का एक अटैक शुरू हो जाता है और वो छींकें फिर चलती रहती है इतने हद तक, छींकें आना और बिल्कुल वो फिर पूरी जिस्मानी जो ताकत है वो इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में एलियम सीपा दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। एलियम सीपा, बिल्कुल एलियम सीपा दवाई है, क्योंकि 10 से 20% लोग इस बीमारी का शिकार हैं, पोलन एलर्जी का। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, तो ये दवाई जो है दोबारा भी बता देंगे। इसका नाम है एलियम सीपा। ठीक है, ठीक है। ये 30 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल करें तो इससे ये छींकों की अलामत ख़त्म हो जाती है और कम से कम जो है अलामत मरीज़ को महसूस होते हैं। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर जैसे कि मास्क पहनना हो गया, ठीक है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क बहुत पहनना चाहिए और कोशिश करें कि जहाँ पे फूल पौधे और दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं वो भी थोड़ा अवॉइड करें, उस तरफ जाने से गुरेज करें। सही जी बिल्कुल जी, मास्क पहन के रखिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। वैसे तो कोरोना गुजरा, लोगों को कह कह के हम लोग थक गए कि जी मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग उस पर अमल करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। लेकिन ये जो अभी पोलन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसमें ज़ाहिर सी बात है पता नहीं होता कि जी मरीज़ जो है वो घर से बाहर भी निकलना पड़ जाता है। अक्सर औकात आप लोग ज़ाहिर है जॉब्स भी कर रहे होते हैं, मजबूरी होती है। लेकिन एहतियात जो है उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वो एहतियातन जो है मास्क आप ज़रूर पहनिए ताकि आप इस पोलन एलर्जी से बच सकें। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह मैंने पोलन के हवाले से बात की तो इसमें जो सर दर्द हो गया, आंखों से पानी आना, एक और चीज़ होती है सांस फूलना।
بالکل اس یہ بھی الرجی کی ایک قسم ہے بالکل جو یہ بھی علامت ہے، لیکن یہ بات کی علامت ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو چھینکیں آتی ہیں تو آپ کا وجود جو ہے اس پولن الرجی کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. چھینک سے وہ پولن جو ہم نے انہیل کیا ہوتا ہے وہ سارا باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کب تک امیون سسٹم اس کو باہر پھینکتا رہے گا، ٹھیک ہے. یہ جب پھیپڑوں میں چلا جاتا ہے، سانس کی نالیوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے سانس میں بندش کی علامات اور یہ سارے علامات پھر شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو پھر سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں جو میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ دن میں کتنے ٹائم استعمال یہ کرنا تو ہے؟ صبح اٹھتے ساتھ ہی 5 قطرے استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور رات کو بھی 5 قطرے استعمال کرنے چاہیے. تو کافی سارے پیشنٹس کو میں نے ایلیم سیپا پہ رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ ان کی بیماری جو ہے پولن الرجی وہ کنٹرولڈ ہے. اس کے علاوہ لیکسس بھی بڑی اچھی دوائی ہے اوور آل، ٹھیک ہے، جو ہر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے. لیکن خصوصاً جو پولن کی جو چھینکیں ہیں، جو سنیزنگ ہے، اس میں ایلیم سیپا زبردست افیکٹو دوائی ہے. بالکل بالکل جی. جو علامات ہم نے ڈسکس کی ہیں، یعنی چھینکوں والی جو الرجی ہے، چھینکیں آنا، ناک میں ایسے خارش ہونا، آنکھوں سے پانی آنا، اس میں آپ ایلیم سیپا جو ہے میڈیسن اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب میں نے سانس کی بیماریوں کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا، جن میں ایک کامن جو ہے وہ استھما، دمے کی بیماری، تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ یہ ہے کیا، اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں. دمہ تو پھیپڑوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے. استھما ہو گیا یا دمہ، یہ پھیپڑوں کی بیماری ہے. اس میں پھیپڑے آپ کے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سانس کی بندش، سانس کی تنگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات سینے سے آواز بھی آتی ہے، سیٹیوں کی آواز آتی ہے، ویزینس ہوتی ہے، اور اس طرح کے علامات ہوتے ہیں. بعض مریض کھانستے بھی ہے، بعض مریضوں کو کھانسنے کی علامت نہیں ہوتی، لیکن ان کو سانس میں تنگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. بالکل یہ مسئلہ بچوں بڑوں میں عام ہے، اور اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شوکت زمان بات کر رہا ہوں رپورٹ سے. جی شوکت صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے. میرے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے عرصہ سے. اچھا دوبارہ ذرا بتائیں. گھٹنوں میں بھی درد ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. گردوں کی تکلیف ہے آپ کو؟ جی گردوں میں بھی، اب دل کا تکلیف بھی ہو گئی ہے نا. اچھا، اور گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 62 سال ہے جناب. ٹھیک ہے. اور ٹخنوں میں بھی درد ہوتا ہے آپ کے؟ جی ٹخنوں میں بھی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں اور آپ کو ایک دوائی بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب. جی بہت شکریہ. اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ یا رپورٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس تو وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ. دیکھیں نوشین، جب بھی گردوں کی تکلیف اور گھٹنوں کی تکلیف یہ جب ایک ساتھ آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض کا یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے اپنا، گردے یورک ایسڈ کو نکال نہیں پا رہے، تو اس وجہ سے گھٹنوں میں بھی تکلیف، ٹخنوں میں تکلیف، ایڑیوں میں درد. تو یہ مطلب آپس میں ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے گردوں کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے اور پراپر ٹیسٹ، GFR، RFTs، بلڈ ٹیسٹ، الٹراساؤنڈ، ہر ایک چیز ڈائگنوز کر کے اس کا علاج شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکا یورنس ان کی دوائی ہے. آرٹیکا یورنس گردوں میں بھی کام کرتی ہے اور وہ ان کے جوڑوں کے درد کو بھی ٹھیک کرے گی، ٹھیک ہے. آرٹیکا یورنس ان کے گردے کے فنکشن کو بہتر کرے گی اور گردہ پھر یورک ایسڈ کو نکالے گا تو ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا کا نام بھی بتا دیا ہے، اور جس طرح ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے جو بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کے گردوں کا ٹیسٹ. تو وہ آپ نے کروا کے ٹیسٹ کے جو نام ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ نے ٹیسٹ کروا کے رپورٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ کر دینی ہے، اور جو میڈیسن ہے وہ اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. تو بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ افتخار بات کر رہا ہوں مجھے کشمیر سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یورک ایسڈ کا پرابلم. صحیح ہے. یہی گھٹنوں میں درد،
شب میں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ ختم کس چیز سے ہوگا, کہ ایسی کیا چیز, کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کون سی نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں. جی بہت ٹھیک ہو شکریہ. گیا. تو ان کا بھی سیم پرابلم ہے. بالکل گھٹنوں کی تکلیف. ٹھیک ہے. اس کے 2-3 وجوہات, بڑے وجوہات جو ہو سکتے ہیں. ایک تو یورک ایسڈ اس کی وجہ ہوتی جی ہے. انہوں نے کہا کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. بالکل. جب یورک ایسڈ کرسٹلز کی مانند ہوتا ہے, یہ جب آپ کے جوڑوں میں چلا جائے اور آپ کے جوڑوں میں جو فلوئڈ ہے اس میں یہ جا کے ڈپازٹ ہو جائے, تو پھر یہ ویئر اینڈ ٹیئر بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جو دروازے کا جو جوڑ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس جوڑ میں آپ ریت ڈال دیتے ہیں تو اس کو جب آپ بند کریں گے, کھولیں گے, تو وہ کرچ کرچ کرے گا. کچھ عرصے بعد وہ بالکل جام ہونا شروع ہو جائے گا, اسٹف ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جوڑ بھی جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے, پہلے اس میں جو ہے نا سوجن سی آ جاتی ہے, درد ہوتی ہے, بعد میں کریکلنگ ہوتی ہے باقاعدہ. پھر اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میں جب پاؤں سیدھا کر لوں واپس فولڈ نہیں کر سکتا. تو یہ بالکل اس جوڑ کی طرح ہی ہے جس جوڑ میں آپ ریت ڈال لیں اور وہ اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے. بالکل. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ گردوں میں تکلیف ہے زیادہ, اور اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا میڈیسن کیا, لیکن اس کے پیچھے بھی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو آپ نے یورک ایسڈ کا بڑھنا اسی بتایا. طرح اوسٹیو آرتھرائٹس بھی اس کی بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات خاندانی بھی جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایگزوسٹوسس بھی بعض اوقات جوڑ میں جو ہے نا سپر آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح آرتھرائٹس ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے, جس وزن کی وجہ سے جوڑوں پہ لوڈ ہیوی ہوتا ہے, تو جو کارٹیلیج بون ہے جوڑ کا وہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے. اسی طرح اور بھی کافی سارے وجوہات ہیں. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا. آپ بھی جو ہے وہ اپنے کڈنیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کروا لیں, اور یورک ایسڈ ضرور چیک کروا لیں, اور میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کو جو میڈیسن آپ نے پچھلے مریض کو بتائی تھی وہ بھی یہی استعمال ان کا تو یورک گردوں کا مسئلہ جو تھا وہ واضح تھا. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے آرٹیکا یورنس دوائی بتائی. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ان کے گردوں کی علامات واضح نہیں ہے, تو ان کی دوائی لیتھیم کارب ہے. ٹھیک ہے. لیتھیم کارب. لیتھیم کارب. جی ٹھیک ہے. لیتھیم کارب دوائی یہ اگر 6 پوٹنسی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی, لیکن ان کو ڈائگنوزس کی طرف جانا چاہیے. بالکل جی. آپ کو اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اور واٹس ایپ کر دیجئے گا. بہت شکریہ کال کے لیے, اور ٹائم ہو گئے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, صحت اور تندرستی, اور لائیو کال بھی اس میں شامل کی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم کچھ ٹاپکس لے کے آتے ہیں. مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اور آج جو کوسچن میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گی, امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے, تاکہ جواب جب دیے جا رہے ہوتے ہیں, میڈیسن کا نام بتایا جا رہا ہوتا ہے, طریقہ استعمال میڈیسن کا بتایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ غور کرنا ضروری ہے آپ کا. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم مختلف بیماریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, وہیں ساتھ ساتھ ہم مختلف پروگرامز میں آپ کافی سارے ویڈیو کلپس بھی شیئر کر چکے ہیں, اور میں بات کر رہی ہوں سی پی چائلڈ کے حوالے سے. تو بچوں میں جو معذوری ہو جاتی ہے, اکثر بچے جو ہیں وہ چلنے پھرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے, بولنے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کی گروتھ اتنی وہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہم اس حوالے سے بھی کوسچن کریں گے. کافی سارے کوسچنز ہیں, کیونکہ کافی سارے لوگ بھی جب ملتے ہیں, پروگرامز دیکھتے ہیں, تو وہ دوبارہ سے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر اس حوالے سے کوسچن کرنا ہے تو کیوں نہ ایک ویڈیو کلپ اور بھی شیئر کیے میں نے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ, تو وہ چلا لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے. جی ضرور ضرور, کیوں نہیں. آئیے ناظرین, ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں سی پی چائلڈ کے حوالے سے. السلام علیکم. آج پھر ہمارے ساتھ ایک سی پی چائلڈ موجود ہے, سارے موقاس, جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 4 سال ہے. تو 4 سال کی عمر میں یہ ہمارے پاس آیا, ہری پور سے آئے ہیں. تو یہ چل نہیں سکتا تھا, سی پی چائلڈ تھا, اسکل سائز بھی کم تھا, اور پیدائش کے بعد وقت پہ نہ رونے کی وجہ سے یہ معذوری میں چلا گیا تھا اور ڈیلے مائل اسٹون میں تھا. فٹس وغیرہ تو نہیں ہے نا اس کو؟
नहीं, इसके बाद नहीं आए। ठीक है, तो फिट्स की भी इसकी हिस्ट्री थी और स्पीच भी इम्पेयर्ड था, आइज में थोड़ा स्क्विंट भी है, वॉकिंग नहीं थी। तो अभी माशाल्लाह 2 माह इसने दवाई इस्तेमाल की है, तो 2 माह में अल्हम्दुलिल्लाह इसने अभी चलना शुरू किया है। तो इसके वालिदैन ने भी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस की है, तो उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने क्या नोटिस किया है। आ जाओ सारे, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, ज़बरदस्त, आ जाओ, आ जाओ, ठीक हो गया। तो सारिम के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वकास है, हाजीपुर से हूँ मैं। ठीक है, आपका बेटा है? जी। बैठे आप, बैठे। अच्छा, सारिम के बारे में बताएं ना, क्या आपने इसमें नोटिस किया? ये चल सकता था? इसके फिट्स का मतलब ये जब बर्थ हुई थी इसकी ना, ठीक तो है। इसको फिट्स का मसला था। ठीक है, ये हॉस्पिटलाइज था मतलब 6-7 दिन पहले। उसके बाद इसकी मतलब स्पीच का भी प्रॉब्लम था, ठीक है, और चलने में भी प्रॉब्लम था। ठीक है। तो हमने आपका देखा था K2TV से। अच्छा। तो आपके पास आए थे तकरीबन 2 माह पहले। ठीक हो गया। तो उससे मेडिसिन ली है, तो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी इम्प्रूवमेंट 2 महीने इतनी में? जल्दी तो नहीं कर रहे थे, ठीक हो गया। माशाल्लाह, पर सर बहुत अभी 2 माह में चलना शुरू कर दिया। चलना स्टार्ट कर दिया। 2 महीने पहले तो ये नहीं चल सकता था ना। नहीं, पकड़ के चलता था। ठीक है, अब ये है जो अगर ना बगैर support के बगैर भी सपोर्ट के वो चलता है। ठीक हो गया। तो बाज़ बच्चे जो होते हैं वो बड़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट शो करते हैं कुछ ही अरसे के इलाज में ना। जिस तरह हम बताते हैं कि 2 माह बाद जब हम पेशेंट को बुलवाते हैं दोबारा चेकअप के लिए, तो वो पेशेंट खुद अपने पैरों पे बगैर सपोर्ट के वॉक करके जो है आ जाता है। लेकिन बाज़ पेशेंट्स ऐसे भी जो होते हैं CP के, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जिनमें फिट्स आते हैं, जो ख़ास करके स्पास्टिक CP होते हैं, जिनका जिस्म अकड़ा हुआ होता है, वो थोड़े स्लो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। उनकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है। लेकिन इस तरह के जो CP चाइल्ड है, जिनमें कोई करंट फिट्स नहीं होते, कन्वर्जेंस नहीं होती, स्पास्टिसिटी नहीं होती, वो बहुत जल्दी जो है रिकवरी की तरफ आ जाते हैं और 2-3 माह में वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह। तो अभी स्पीच भी इसकी बेहतरी की तरफ जा रही है। स्पीच का कुछ है पर बेहतर। ठीक हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगी ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा आप अगर जी, माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे बेटे में, ठीक है, चलने में भी और स्पीच में भी है। ठीक। फ़र्क है, पहले से फ़र्क है। ठीक हो गया। जी नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा CP चाइल्ड के हवाले से, और सारिम जो बच्चा जिसका इलाज जारी था और अब माशाल्लाह से वो जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, बग़ैर सपोर्ट के अब वो चलना शुरू हो गया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है एक डॉक्टर के लिए भी। तो मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जितने भी CP चाइल्ड हैं मुख्तलिफ इनमें ये इलामात होती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाही दें। देखें, CP का मतलब है कि दिमागी कमज़ोरी या दिमागी फालिज भी आप कह सकते हैं इसको। ये ख़ास तौर पे पैदाइश के वक्त या पैदाइश के बाद किसी ट्रॉमा की वजह से ये माजूरी का शिकार होते हैं। ये बच्चे बाज़ औक़ात ट्विन्स हो जाते हैं ना, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें एक पे तवज्जो ज़्यादा दी जाती है और एक नेगलेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात ये CP चाइल्ड जो है वो सामने नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात माँ के पेट में माँ फ़र्ज़ करे गिर जाए या कोई हादसा हो जाता है जिसमें जो दिमाग है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, ट्रॉमा का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। बाज़ औक़ात वालिदैन कज़न्स होते हैं जिसमें बैड लक हो जाती है, 50% चांस होता है कि माजूर बच्चे का, तो उसमें बैड लक आ जाती है, माजूर बच्चा जो है वो सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात बच्चा पैदाइश के बाद फौरी तौर पे रोता नहीं है, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई लेट पहुंच जाती है, उससे भी बच्चे माजूरी का शिकार हो जाए। दिमाग बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, अगर इसको 1 सेकंड के भी ऑक्सीजन या खून की सप्लाई बंद की जाए तो ये फौरी तौर पे अपने कंप्यूटर बंद करना शुरू कर देता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह नमूनिया बाज़ बच्चों में हो जाता है पैदाइश के बाद, तो उस नमूनिया की वजह से भी ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसमें बच्चे माजूरी का बाज़ औक़ात यरकान की वजह से हमने बहुत
پیشنٹس دیکھے ہیں کہ ایک ویڈیو کلپ پہ آپ نے شیئر کیا تھا ایک بچی کا جو یرکان کی وجہ سے جو ہے معذوری کا شکار ہوئی. بالکل, اور بھی آج بھی ہم نے 3-4 ویڈیو کلپس بنائی ہیں جو بچے جو ہیں چلنا شروع ہوئے, اس میں بھی کافی جو ہے وہ نیونٹ جوائنٹس کی وجہ سے یعنی یرکان ہونے کی وجہ سے دماغ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب یرکان ہو جاتا ہے خون میں بلیروبن کی اور البیومن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ایک زہریلا مادہ ہے, جب وہ دماغ تک پہنچتا ہے تو ظاہر دماغ میں نقصان چھوڑ دیتا ہے. بالکل بالکل. ہم بات کر رہے تھے سی پی بچوں کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ آپ کے کلینک پہ ایسے بچوں کا علاج کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ ہمارے کلینک پہ ایسے معذور بچوں کا علاج تقریباً 40 سال سے زیادہ وقت ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارے والد صاحب نے اس پہ ریسرچ شروع کی تھی اور وہ کوڈینیٹ بھی کرتے تھے. باقاعدہ انڈیا میں ایسے بچوں پہ کام ہو رہا ہے, ہومیوپیتھک طریقے علاج کے ذریعے معذور بچوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہمارے والد کی کوڈینیشن ہوا کرتی تھی اور باقاعدہ اپنی ریسرچ جو ہے وہ شیئر کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہی ریسرچ ہے, اس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں, انہی کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں, انہی کے فارمولیز پہ کچھ ان سے سیکھا, کچھ خود اپنے ایکسپیرینس میں سیکھا. تو تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں. ابھی بھی ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں معذوری کا شکار تھے لیکن وہ ہمارے والد صاحب کی علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں, ابھی خود ان کے اپنے بچے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں. بالکل جی. اللہ پاک ڈاکٹر غفار علی خان زادہ صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کے جو پیشنٹ تھے واقعی ان کو شفا ملی. اور ان کے بعد ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ صاحب جو ہیں وہ اپنے کلینک پہ ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ویڈیو کلپ جو شیئر کرتے ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد یا خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے جاننے والوں میں ایسے کوئی بچے جو سی پی چائلڈ ہیں, جو معذوری کا شکار ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وجوہات بتائیں, کیونکہ والدین سب سے زیادہ قریب والدین ہی ہوتے ہیں بچے کے, اور انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے کے اندر کس طرح اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس میں کیا چیز جو ہے وہ کمی بیشی ہو رہی ہے. اس حوالے سے جو ہے بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ تھوڑا سا ایسے والدین جن کے سی پی چائلڈ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے اتنے پیغام یہی ہے کہ جو بڑا ڈاکٹر ہے, جو نیورولوجسٹ ہے, اس کی بات میں نہ آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک, تو ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. ٹھیک ہے, اس کو ہومیوپیتھک علاج کی طرف لے کے جائیں. اس بچے کا ہیلتھ جو ہے وہ مانیٹر کرے ہر وقت. ٹھیک ہے, اس کو چھوٹا موٹا, چونکہ ایسے بچوں کی امیون سسٹم جو ہے, جو قوت مدافعت ہے, وہ باقی بچوں کی بنسبت کمزور ہوتی ہے. یہ بچے پرون ہوتے ہیں چھوٹی سی بیماری کا بھی. ٹھیک ہے, ان کو جلدی بخار ہو جاتا ہے, جلدی چیسٹ پرابلم, جلدی کانسٹیپیشن, کافی پرابلم. تو ان کی کیئر جو ہے وہ کرٹیکل طریقے سے کرنی چاہیے, کیونکہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پھر ان کو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں, تو ان ایک جھٹکے کی وجہ سے بچے کے دماغ میں مزید ڈیمیج ہو جاتا ہے جو ارریورسیبل ہوتا ہے کافی حد تک. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی رجحان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے کافی ایسے والدین کو دیکھا جنہوں نے اپنے بچے کو نیگلیکٹ کر کے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, اپنی غلطی ان کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کسی ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے, نہ اس کی ورزش کریں, نہ دوائی, نہ کوئی, صرف جو ہے نشہ آور دوائی ایک دی ہوتی ہے ایپیوال کے نام سے, بس وہ استعمال کروا رہے ہوتے ہیں, بچے کو غنودگی کی حالت میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب دیکھتے ہیں 8-9 سال کی عمر میں اس بچے کا جو سپائن ہے وہ بھی ڈیفارم ہو چکا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ڈیفارمیٹی کی طرف گئے ہوتے ہیں, وہ کافی حد تک پھر ارریورسیبل کنڈیشن میں گیا ہوتا ہے. تو والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, علاج کی طرف ان کو لے کے آنا چاہیے. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہی واحد علاج ہے ان بچوں کا. ٹھیک ہے جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے آپ کو پیغام دیا ہے, اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مہنگی ادویات مل رہی ہوتی ہیں, ہمارا ٹریٹمنٹ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں کافی سارے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہی ہمارا جو ہے علاج ہے اور یہیں سے ہمیں شفا ملے گی. تو ایسی تھوڑی سی آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا چینج کریں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز یہ
بہت نامی گرامی ڈاکٹر جو ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سی پی چائلڈ کے حوالے سے کہ ڈاکٹرز بھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ جی لا علاج ہے، لیکن ہومیوپیتھی والی سائڈ پہ اگر آپ آئیں تو یہ جو لا علاج مرض ہیں یہ علاج کے قابل ہیں اور ان کا علاج موجود ہے۔ بالکل نوشین، اگر ایسی بات ہے نا تو کافی سارے ڈاکٹرز کے بچے ہمارے زیر علاج ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ سارے بچے جتنے بھی سیریبرل پلسی کے پیشنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سب کو شفا عطا فرما رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جب بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارا اس میں زیادہ غرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنسبت والدین کے ہم خود چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ہم پوری محنت کرتے ہیں ان کے سمٹمز، ان کے ہر ایک علامت کو لے کے پراپر اس بچے کا علاج شروع کرتے ہیں، اور والدین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ والدین ہر ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فزیو تھراپی بتاتے ہیں، والدین ساتھ تھراپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو پرہیز بتاتے ہیں، جو غذا بتاتے ہیں، والدین بھی جب وہ فالو کرتے ہیں تو محنت رنگ لے آتی ہے۔ بالکل بالکل، یعنی کہ والدین اور ڈاکٹرز مل کے جو ہے ایک ایسے بچے کو اس کی جو لائف ہے وہ کارآمد بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو بیکار سمجھنے کے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ تھوڑا اگر دیکھیں محسوس کریں کچھ ایسی علامات تو فوراً جو ہے وہ آپ ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ اپنے بچے کا علاج شروع کروائیں۔ تو بالکل جی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے پھر مزید سوالات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے کافی سارے سوالات تھے جو میں نے کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کال بھی لیں گے کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے دور سے اور اپنے جو طبی مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے کال کرتے ہیں، تو بالکل جی آپ بھی شامل رہیے گا۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے اکبر بات کر رہا ہوں، میرا وزن تھوڑا زیادہ ہے اور پیٹ بھی بڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کون سی دوائی استعمال کروں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے کچھ سوالات اگر پوچھنا چاہیں تو آپ ان کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد آپ کو میڈیسن بتائیں گے۔ نہیں جی، ان کے دو ہی مسئلے تھے۔ ہاں نا، پیٹ بڑا ہونے کے لیے تو ان کو ایک دوائی ہے جوگرز، ٹھیک ہے، جوگرز انہوں نے باندھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوڑ لگانی ہے تو ان کا پیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں بالکل انکریج نہیں کرتا دوائیوں سے وزن کم کرنے کو۔ جو بھی پیشنٹ آتا ہے پوچھتا ہے کہ وزن کم کرنے کی دوائی ہے، میں کہتا ہوں ہاں بالکل ہے، جوگرز 4-5 ہزار روپے کے مل جاتے ہیں اور بس وہ آپ پہنے اور بھاگے، وزن کم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی جس کو ہم اکثر بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وزن بڑھ جانا ہم اکثر پروگرام میں بھی کہتے ہیں کہ یہ خود ایک بیماری ہے۔ بالکل، بعض اوقات اوبیسٹی میں ہم مدد لیتے ہیں دوائیوں کی، ٹھیک ہے، اس میں دوائیوں کے بغیر مشکل ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ وزن بڑھ جائے، پیٹ نکل جائے تو ایکسرسائز کرنی چاہیے، خوراک پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو کس طرح مطلب آئلی جو ظاہر ہے آئلی چیزیں کم کریں، ٹھیک ہے، سبزیوں کی طرف آئے، روٹی کم کریں، ٹھیک ہے، فائبرز کی طرف زیادہ آئے، کاربوہائیڈریٹ کم کریں اور ایکسرسائز کریں۔ جب ایکسرسائز آپ کرتے ہیں دیکھیں نہ صرف آپ کے وہ جسمانی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ آپ کے ذہنی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے۔ جو آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ بالکل جی، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے اگر آپ واک کر لیں، ایکسرسائز کر لیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا جو ہمارا ہوتا ہے، ہم زیادہ تر گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، چکن کھا رہے ہوتے ہیں، اور سبزیاں جو ہیں وہ بالکل اکا دکا ہی ہم اپنے مینیو میں شامل رکھ رہے ہوتے ہیں پورے ہفتے کے لیے۔ لیکن آپ نے برابری کی سطح پہ ہر چیز کھائیں، ہر چیز استعمال کریں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک توازن کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی اور آپ کا جسم کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ایکسرسائز کرنا اور جو واک شاک ہے وہ بھی آپ لازمی کریں۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ یاور خان بات کر رہا ہوں لاہور کینٹ سے جی۔ جی یاور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ مجھے تقریباً 1 ماہ ہو گیا، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، درد اٹھتا ہے، واش روم جاتا ہوں اور اس کے بعد 4-5 گھنٹے بعد پھر مروڑ اٹھتے ہیں، درد ہوتا ہے اور وہ سخت تکلیف ہے مجھے۔ قبض کی شکایت تو نہیں رہتی آپ کو؟ معدہ میرا خراب ہے جی، ڈکار آتے ہیں اور کھانا میرا ہضم نہیں ہوتا۔
और भूख बिल्कुल नहीं लगती। ठीक हो गया, मैं एक दवाई आपको बताऊंगा, ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी इनको मसला जो है वो एक तो पेट में मरोड़ उठना और दूसरा खट्टी डिकारें आना, कुछ हाजमे का इनका मसला है कि खाना हजम भी नहीं होता। बिल्कुल, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जो इनकी आंतों की है वो भी सही नहीं है, ठीक है? इन्होंने बताया कि वॉशरूम में काफ़ी देर जो है वो बैठना पड़ता है, तो मरकार इसकी ज़बरदस्त दवाई है। मरकार, मरकार, बिल्कुल मरकार, मरकार, MERCCOR। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी सारी अलामात ख़त्म हो जाएंगी और इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल करना है और ये लेनी 2 टाइम है? ये 3 टाइम इन्होंने लेनी है। 3 टाइम खाने से पहले, खाने से या आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। ठीक है, इसका कोई वो इशू नहीं है कि आप खाने से पहले लें या खाने के बाद, लेकिन वक्त पर दवा का जो है वो खाने से आधा घंटा, अगर पहले लेनी है तो आधा घंटा पहले या फिर बाद में लेनी है तो आधा घंटा बाद। दवाई का नाम इनको दोबारा भी बता दें, बाज़ औक़ात नोट नहीं कर पाते ना। बड़ा मुश्किल सा नाम है। दवाई का नाम है मरकार। मरकार, मरकार जी, मरकार। तो ये आपने दवा जो है नोट कर लेनी है और इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो खैर जी, हम बात कर रहे थे दमा के हवाले से और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी अलामात क्या होती हैं, डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात तो देखें काफ़ी सारी होती है। बाज़ औक़ात ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से अस्थमा जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है? बाज़ औक़ात टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी अस्थमेटिक सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह आजकल जो चल रहा है कोरोना, अगर किसी को कोरोना हुआ है, ठीक है, उसकी वजह पे पोस्ट कोविड दमा भी होता है, ठीक है? कोरोना की वजह से लोगों के लंग्स जो हैं वो इफेक्ट हो चुके होते हैं, तो उनके भी दमे के अलामात जो हैं। इसी तरह एलर्जेंस की वजह से भी, ठीक है? जिस तरह अभी पोलन एलर्जी है, तो अगर पोलन एलर्जी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए और बात लंग्स तक पहुंच जाए तो अस्थमा डेवलप हो जाता है, दमे की अलामात सारी डेवलप हो जाती है। सही। तो एक डॉक्टर साहब ये भी होता है कि अक्सर औक़ात इलाज तो चल रहा होता है लेकिन वो दमा अस्थमा जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा होता, उसको काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, तो क्या आया होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है और जो पुराना दमा है उसका इलाज भी है? बिल्कुल, काफ़ी क्रोनिक केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं और ठीक हो जाते हैं, ठीक है? लंग फिब्रोसिस के केसेस आते हैं, ठीक है, जिसमें लंग्स टिश्यूज जो है वो फिब्रोस हो चुके होते हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाते हैं इलाज के दौरान। सही, बिल्कुल जी, होम्योपैथी में दमे का इलाज मौजूद है और अगर पुराना दमा भी है तो उसका इलाज भी 100% मौजूद है होम्योपैथी में। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? परवीन बीबी बोल रही हूँ हरिपुर से। जी परवीन साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी एक बेटी है, उसके बाल गिरते हैं 3 साल से मुसलसल ना चलते। अच्छा। तो इधर भी डॉक्टरों को दिखाया है, बार बार खुश्की भी बहुत है और गिरते भी बहुत हैं बाल ना। जी। तो मेरी बेटी को आयरन की कमी है, उसका भी मैंने इलाज उसका करवाया लेकिन उसके बाल गिरने बंद नहीं हो रहे ना। उसकी उम्र कितनी है? जी, उम्र की, उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 23 साल। 23 साल, ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी। वैसे तो बाल गिरने की दवाई जो है वो है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर, हाँ जी, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन एसिड फ्लोर के नाम से ये दवाई जानी जाती है, ठीक है? एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसकी वजह जानना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात फीमेल्स में जो है वो हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से भी इस तरह अलामात होते हैं। बाज़ औक़ात ये बाल गिरना जो है ये बीमारी की शक्ल में भी होते हैं जिसे एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें बाल का पूरा गुंचा जो है वो उतर जाता है, मतलब जड़ से बाल निकलते हैं। बिल्कुल, तो देखना भी ज़रूरी है, लेकिन एसिड फ्लोर इफेक्टिव दवाई है, वो इनके बालों के गिरने को रोक देगी। तो इसके लिए मतलब कैसे कोई टेस्ट वगैरह हो या जिससे पता चल सके कि इसके पीछे क्या वजूहत है? फिजिकल एग्जामिनेशन और हार्मोन टेस्ट,
थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, मेंसेस साइकिल के बारे में जानना ज़रूरी है, और फिजिकली देखना भी ज़रूरी है कि किस इंटेंसिटी के साथ इनके बाल गिर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ही दवा जो है आप रिकमेंड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो है टेस्ट वगैरह करवा लें, और टेस्ट करवा के व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर लें, बल्कि कॉल कर लें उनको, ताकि तफसीलन जो है थोड़ा सा हिस्ट्री जान लें। उसके बाद दवा जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात वजूहात होती हैं, इलामात तो सेम ही होती हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है उसको देखते हुए मेडिसिन का इंतखाब किया जाता है। तो बिल्कुल जी, आप जो है टेस्ट करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर एक और मसला देखने में आता है बच्चों में, बड़ों में, जिसे हम नोज़ ब्लीडिंग यानी नक्सीर फूटना कहते हैं, नाक से खून आना, और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इस हवाले से आप बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम माँ जी। जी डॉक्टर साहब, मैं खानपुर हज़ारा से बोल रही हूँ। तो मेरा पिता निकला हुआ है, तकरीबन 6 साल हो गए हैं। ठीक है। तो उम्र मेरी 65 साल है ना। ठीक है। तो वो मैं काफी अर्सा से ठीक से खाना पीना करती रही, तो अब मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दर्द भी होता है, मेरे मैदे में गैस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। खाती हूँ तब भी गैस है, नहीं खाती तब भी गैस है। काफी अर्सा से मैं आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा था, आज मिल गया, शुक्र अल्लाह का। तो ठीक है माँ जी, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करनी है, और कोशिश करें कि ज़्यादा चिकनाई वाली, घी वाली और बादी चीज़ें ना खाया करें। ठीक है। वो तो मैं नहीं खाती, पराठा नहीं खाती, चिकनाई वाली कोई चीज़ नहीं खाती ना। कभी कभार चावल खा लिए वो भी थोड़े बहुत, नहीं खाती, बहुत परहेज करती हूँ। लेकिन अभी मुझे गैस ने इतना तंग किया हुआ है कि मैं बहुत परेशान हूँ ना। ठीक है माँ जी, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करनी है आपने। ठीक है। अच्छा, वो होम्योपैथिक की होगी? जी हाँ, होम्योपैथिक की होगी। जी जी। अच्छा अच्छा। तो दूसरा मेरा मोरों का मसला है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तो ये दवा मुझे लिखाएं, तो फिर आपका एड्रेस मुझे बताएं कि किसी टाइम मैं आपके पास उधर आ जाऊं। ठीक है। अपने मोहरों की MRI या एक्सरे अगर हुई है तो वो साथ में जरूर लेके आइएगा। ठीक है। जी 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 हुई है ना, लेकिन बहुत दर्द है, मेरी पूरी हड्डियों में दर्द होता है ना, मैं किसी काम के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा माँ जी, अल्लाह खैर जी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। और इन्होंने 2 मसले बताए, एक तो इनका जो पिता है वो रिमूव हो चुका है, और उसके बाद जो खाना पीना होता है उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो एक तो उस हवाले से बताइए। दूसरा जो मोरों का वो है, उसके लिए तो MRI जो करवानी है वो तो विजिट लाजमी है। देखिए जी, ये जालिम जो है ना, ये जालिम तो पित्ता उतार देते हैं, लेकिन फिर उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं बताते कि आपने अभी एहतियात क्या करनी है। ठीक है। और ना पेशेंट को कुछ आइडिया होता है इसके बारे में। पित्ता जो है वो आपके बाइल को कंट्रोल करता है। ठीक है। आपके मैदे में खुराक हजम करने के लिए कितने बाइल की ज़रूरत है वो पित्ते ने ही डिसाइड करना होता है। अगर पित्ता आपने उतार दिया तो वो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन जो था वो ख़त्म हो गया। अब बाइल ने खुद ब खुद ही सिक्रीट होना है, उसको नहीं पता कि कितना खाया है कितना नहीं खाया, बगैर कंट्रोल के। तो इस वजह से काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पड़ते हैं जब पित्ता उतारते हैं। ठीक है। तो नक्सोमिका इसकी ज़बरदस्त दवाई है। नक्सोमिका, बिल्कुल नक्सोमिका 6 पोटेंसी में यानी 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है इन्हों, और 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात को, तो इंशाल्लाह इनकी हाजमे की बेहतर हो जाएगी। नक्सोमिका ये मेडिसिन का नाम है, ये आपने इस्तेमाल करनी है, और डॉक्टर साहब ने उसकी मिकदार भी बता दी है। और जो मोहरों का मसला है उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस उन्होंने कहा था कि आप शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल जी, इस्लामाबाद G9 मरकज़, पैरागॉन सेंटर, डॉक्टर गफ़ार होम्योपैथिक क्लिनिक, आप तशरीफ़ लाएँ और अपना जो मुकम्मल मुआयना है मोहरों के हवाले से वो करवा लें। अपनी रिपोर्ट्स लाजमी आपने साथ लेके आनी है। तो बिल्कुल जी, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे दमा के हवाले से, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, और
جس طرح دمہ پرانا ہو جائے اس کا بھی علاج موجود ہے. تو ہم پھر اس کے مکمل جوابات ہم لے چکے ہیں. اب ہم نے جو نکسیر کے حوالے سے بات کی تھی, جو نکسیر پھوٹنا جسے ہم کہتے ہیں, اکثر ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ بچوں میں بھی عام ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہوتی ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ نکسیر کو ایپسٹیکسس بھی ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے میڈیکل الفاظ میں, ٹھیک ہے. اس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہ صرف عام طور پہ خشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے تو خشکی کی وجہ سے بھی یہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات اگر بڑوں میں دیکھا جائے تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جو خطرناک ہوتا ہے. اسی طرح برین ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پوچھا کہ بچوں میں عام طور پہ جو بچوں میں بھی یہ زیادہ دکھنے میں آتی ہے. بالکل. تو ناک میں جب ایڈینائڈز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو غدود ہم کہتے ہیں یا گوشت جو ناک میں آ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری وجہ پولپ اگر ناک میں آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ 2-3 وجہ جو ہیں بچوں میں عام طور پہ, جو خطرناک نہیں ہے, کوئی ڈینجرس نہیں ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے, عام طور پہ ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو یا برین ٹیومر کی وجہ سے ہو یا کسی اور ہیمریج کی وجہ سے ہو, تھوڑا سیریس ہو کے اس بارے میں وہ کرنا ہے, سوچنا ہے. خیر ہم اس کے علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میری بیٹی ہے 2 سال کی نا. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو مسئلے بتائے سیم یہی مسئلہ میری بیٹی کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. EPIWAL دوائی وغیرہ بھی ڈاکٹر دے رہے ہیں ان کو نا. تو 2 سال کی ہے, ابھی تک چل نہیں پا رہی ہے وہ. تقریباً میں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں, بہت علاج بھی کروایا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اس طرح کریں, ہمارے اگر نمبر چل رہا ہے, اپنے لیے ٹائم لیں اور بچے کو کبھی لے آئیں وقت نکال کے. اور بچے کے حیدرآباد سے کال کی؟ جی میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں, تو میں آ تو نہیں سکتا. آتے ہیں جی, آپ کے کراچی حیدرآباد سے کافی ہمارے CP معذور بچے آتے ہیں. ظاہر بچے کا مسئلہ ہے تو صحت اور اچھی زندگی کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا سوچیے, ٹائم نکالیے, بڑا ضروری ہوتا ہے بر وقت علاج. بالکل جی. اس طرح کریں, اپنے بچے کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ بنا کے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں, اور اس کی پوری ہسٹری, اگر برین MRI ہوئی ہے تو وہ بھی کر دیں, جو پیدائش کے وقت جو بچے کا جو ہسٹری ہے وہ ساری سینڈ کر دیں, ایک وائس میسج بھی سینڈ کر دیں. تو میں کوشش کر لوں گا, اگر وہاں پہ ہی آپ کا کوئی علاج ممکن ہو سکا تو وہاں پہ آپ کو کسی کو ریفر کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. MRI وغیرہ بھی ہے ہمارے پاس, اور یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری وغیرہ جو پیدائشی, تو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ کوئی مطلب کہ ڈوبی ہوئی پیدا, کوئی اس طرح کا انہوں نے کہا تھا, تو وہاں ایڈمٹ بھی تھی. اچھا. تو انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ اگر ہو سکا تو آج کر دیتا ہوں. یا ٹھیک ہے, جب بھی آپ کو ٹائم ملا تو کیجئے گا. ٹھیک ہے, وقت اس میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. تو یہ معذور بچے جو ہوتے ہیں نا, جو ڈیلے مائلسٹون ہوتے ہیں, ان کا جتنا جلدی علاج شروع کیا جائے بالکل بر وقت علاج بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید سوالات کریں گے. جی ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے جو سوالات ہیں وہ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے, ساتھ ساتھ ہم کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے طبی مسائل ہیں ان کا حل بھی ہم جان سکیں. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو جو آپ اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں آپ ان پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کر کے, اور دوبارہ ریپیٹ میں بھی پروگرام آپ دیکھ کے دوا کا نام دوبارہ جان سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نوز بلیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بچوں میں بھی یہ عام ہے, بڑوں میں بھی, بڑوں کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا. دیکھیں جی, نوز بلیڈنگ آپ کو پتہ ہے, جو لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, خاص کر دل کے مریض جو بلڈ تھنر لیتے ہیں خون کو پتلا رکھنے کے لیے, ان میں بھی نوز بلیڈنگ کے ایپیسوڈز بہت زیادہ نظر آتے ہیں, خاص کر پہ وہ پیشنٹ جنہوں نے یہ دوائی نئی شروع کی ہو. ٹھیک ہے,
تو ایسپرین ہو گیا یا اور باقی جو بلڈ تھنرز ہیں اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیمریجز ہوتے رہتے ہیں اور خون جو ہے وہ ناک سے آ جاتا ہے. بالکل جی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شجاعت سگر سے تلگان. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی کہ میرا خون کوئی زیادہ آ رہا ہے 18.2. اچھا. ویسے صحت ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا. یہ ڈاکٹر نے بولا کہ 2 بوتلیں دو, 2 بوتلیں دے دی ہیں خون کی. ٹھیک ہے, یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. جب ڈسپرین کی گولی کھاتا ہوں میں آدھی ڈسپرین کی گولی پھر جسم ٹھیک رہتا ہے. اچھا. اگر وہ چھوڑ دوں تو پھر درد ہوتا ہے جسم میں. ٹھیک ہے, ڈسپرین آپ کے خون کو پتلا رکھتا ہے, اس وجہ سے آپ کا جسم ٹھیک رہتا ہے. آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے کولیسٹرول لپڈ پروفائل اپنے ضرور چیک کروا لیں. صحیح ہے. لپڈ پروفائل اپنا کروا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک جی بہت شکریہ کال کے لیے. تو ڈسپرین سے اگر ان کو آرام مل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ڈسپرین چونکہ خون پتلا کرتا ہے نا, بلڈ تھنر ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا خون گاڑھا رہتا ہے, کولیسٹرول ان کا شاید زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کو پرابلم فیل ہوتی ہے. تو خون کا 16-18 ہونا یہ کوئی خطرناک نہیں ہے. ہاں اگر 24 سے اوپر ہو جائے تو پھر وہ خطرناک علامت ہو سکتی ہے. بالکل جی. اور بلڈ ڈونیٹ اکثر لوگ کرواتے ہیں, یہ تو اچھی بات ہوتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ ہیلدی ہو جاتا ہے جو آپ بلڈ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ جی بلڈ دینے سے ان کو جو جسم میں کمزوری بھی بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتی ہے. اور جس طرح بلڈ گاڑھا ہونے کی انہوں نے بات کی ہے, مطلب لوگ اکثر کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلڈ گاڑھا ہو چکا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جیسے ہارٹ پیشنٹ ہو گئے, کچھ ان کو یہ ڈسپرین کی گولی یا یہ چیزیں کھا لی تو جی بلڈ پتلا ہو جاتا ہے. لیکن عام جو لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ جی بلڈ گاڑھا, اس کے نتیجے میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ پتہ چلے گا؟ اس کے نتیجے میں علامات یہ ظاہر ہوتے ہیں, دیکھیں جب آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو چلتے چلتے یا سیڑھیاں چڑھتے وقت اگر آپ کی گھٹن محسوس ہو رہی ہے یا چیسٹ میں درد ہو رہا ہے, بعضوں کا ٹانگوں کی درد, اور یہ جو تو یہ ساری علامات ہیں ہائی کولیسٹرول کی. ٹھیک ہے. ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے یا بلڈ گاڑھا ہونے کی وجہ سے آپ کے نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے علامات ہوتے ہیں. صحیح. تو بالکل جی, اپنا ایک مکمل معائنہ جو ہے آپ لازمی کروا لیا کیجئے, کیونکہ یہ صحت کا مسئلہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم کالز بھی اٹینڈ کریں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ارشد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے میں ڈاکٹر سیف صاحب سے بات کرنی ہے کہ مجھے کافی عرصہ سے دمہ ہے. دمہ ہے؟ ہاں جی, دمے کا علاج پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 15 سال قریب. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, یہ بتائیں کہ آپ کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں, میں ایک نہیلر ہے سالمیکاز. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وہ فی الحال جی ایک چایو ایک کیپسول ہے وہ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اسٹیرائڈ کی دوائی کھا تو نہیں رہے نا؟ نہیں, دوائی تو لے رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی تھی وہ, اس کے ساتھ گولیاں ایک مانٹیکا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ ہمیں دعا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں نا, ان کو دوائیاں ایسی دی جاتی ہے کہ ان کے مرض کو سپریس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سپریشن کے نتیجے میں بھی کافی سارے علامات محسوس ہوتے ہیں مریضوں کو. ٹھیک ہے. تو نٹرم سلف بڑی ٹاپ کلاس کی دوائی ہے کرونک دمے میں. ٹھیک ہے. نٹرم سلف, جی نٹرم سلف 6x پوٹنسی میں, 6x پوٹنسی, یہ گولیوں کی شکل میں انہوں نے لینی ہے. 6 گولی صبح دوپہر شام استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی سانس کھل جائے گی. بالکل جی. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 15 سال سے مجھے دمے کا مرض ہے, تو ایسے مریض جو دمے کا شکار ہیں یا جن کو ابھی دمہ کی شکایات ہونا شروع ہوئی ہیں یا پرانا دمہ ہے, تو آپ کائنڈلی ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ آئیں. اس میں علاج ہم جب والد صاحب کے ساتھ پریکٹس کیا کرتے تھے, ان سے سیکھتے تھے,
تو بعض اوقات وہ مجھے کہتے تھے کہ ادھر آؤ the disease is crying for this remedy. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مریض کو یہ دوا مل گئی تو اس کی تکلیف مکمل ختم ہو جائے. تو بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف ہومیوپیتھک دوائی کی ایک خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ایک خوراک اس مریض کو مل جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کافی ایسے سارے مریض ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ دوائی استعمال کی نہیں ہوتی, تو اگر ان کو ایک صحیح دوائی اس کے مرض کی مل جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا ان کو آرام آتا ہے جیسا ان کو پچھلے 5-10 سال میں نہیں آیا ہوتا. بالکل جی. دوا کا نام آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, دوا کا استعمال جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عطا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم سب سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کو کہ آپ دونوں بہت اچھا کام کریں. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے دنیا اور آخرت میں. آمین. اور K2 TV کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے اصلاح کے لیے اور ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تھینک یو. اور سیکنڈ یہ ڈاکٹر صاحب کا میں کہنا چاہوں گا, ماشاء اللہ ینگ ایج میں کافی ایکسپیرینس ہے ان کا, تو مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا. نارملی مطلب میں ایسے مطلب لوگوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, لیکن ایز پر ایکسپیرینس جایا جائے تو ہی از اے گڈ مین الحمدللہ. تھینک یو تھینک یو جی تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ کی تھوڑی سی مجھے ہیلپ چاہیے. مجھے ایکچولی شکایت ہے پولن الرجی کی 10 ایئرس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ابھی تو مطلب 18,000 کے راؤنڈ اباؤٹ پولن کا کاؤنٹ ریٹ جا رہا ہے, اور بھی ہائی میرے لیے بہت پینفل ہے. جی بالکل. چین کے سنیزنگ ہوتی ہے آپ کو؟ جی سر, نوز سے بالکل مجھے مطلب جسٹ لائک اے واٹر ہوتا ہے, رننگ واٹر, اور آئیز میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے مجھے پرابلم, مطلب کھجلی سی ہوتی ہے. تو جب میں رب کرتا ہوں تو ریڈ ہو جاتی ہیں, سویل ہو جاتی ہیں, اور بریدنگ میں کافی پرابلم ہوتی ہے, مڈ نائٹ میں بھی اور آج صبح میں بھی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو میں 3 دوائیاں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے علامات بہت واضح بتائے ہیں, تو تینوں دوائی آپ نے نوٹ کرنی ہے, تو آپ پلیز نوٹ کیجئے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ بالکل آپ ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نعمان بشیر تھے, ان سے میں نے مطلب 10 سال پہلے بھی علاج کروایا تھا, تو وہ مجھے مطلب نارمل میڈیسن کی طرف لے کے گئے تھے. پھر ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سے میں نے نا میڈیسن لی تو انہوں نے اسٹیرائڈ پہ لگا دیا تھا مجھے. تو جب مجھے کیمسٹ سے پتا چلا کہ اسٹیرائڈ ہے, یہ ہارمفل ہے, تو میں نے اس کو وہیں اسی ٹائم روک دیا تھا. تو اس کے بعد میں نے نہ ویکسینیشن کروائی NIH سے اور نہ کبھی کوئی میڈیسن لی. تو میں بس پین برداشت کر لیتا ہوں, اور بس یہ میرا جیسے سیزن سمرز میں کنورٹ ہوتا ہے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا کال شاید کٹ گئی ان کی, چونکہ انہوں نے بہت کلیئر سمٹمز بتائے. ٹھیک ہے, سنیزنگ ان کو ہوتی ہے, اور پانی جیسا نزلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے. تو ان کو ہم بڑی زبردست دوائیاں بتائیں گے انشاءاللہ. تینوں دوائی جب استعمال کریں گے ایک ساتھ تو ان کے علامات, ایک تو دوائی ہے ایلیم سیپا. ٹھیک ہے, ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں. ٹھیک ہے. دوسری جو دوائی ہے وہ ہے بیلاڈونا. ٹھیک ہے, بیلاڈونا بھی 30 پوٹنسی میں. اور جو تیسری دوائی ہے وہ ہے سباڈیلا. بیلاڈونا اور تیسری ایلیم سیپا, بیلاڈونا اور سباڈیلا. جی سباڈیلا. ٹھیک ہے, 30 پوٹنسی میں. ٹھیک ہے, یہ جب 1 چمچ یا 1 گھونٹ پانی میں 5 قطرے تینوں سے ڈالیں گے اور استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے سارے جو سمٹمز ہیں پولن الرجی کے یہ ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بالکل جی, دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. یہ تمام پیشنٹ جن کو یہ علامات ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کیا, ہمارے سوالات کے جوابات دیے, اور کالرز کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل رہے. ابھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پھر ہم پروگرام میں کچھ اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہم ان پہ بات کریں گے. تو بہت شکریہ. واٹس ایپ جنہوں نے کرنا ہے, نمبر اگر نوٹ نہیں کیا تو اسکرین پہ چل رہا ہے, پروگرام ختم ہو رہا ہے, آپ نمبر نوٹ کر لیا کیجئے. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل رہنے کے لیے. اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ حافظ.